अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं मेरीन सबतैन। आपको बताते चले आज के प्रोग्राम में हमारे अहम मौज़ूआत क्या होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कच्चा जमाल के इलाके में छोटू गैंग के खिलाफ जारी ऑपरेशन के हवाले से। ये ऑपरेशन ज़रबे आहन जिसको 21 रोज़ हो चुके हैं और यहाँ पर पुलिस की नाकामी के बाद फ़ौज ने यहाँ पे ऑपरेशन शुरू किया है। यकीनन इस ऑपरेशन में फ़ौज के साथ साथ पुलिस भी शामिल है, लेकिन इस वक्त फ़ौज का होल्ड है और इलाके का मुहासरा किया गया है और छोटू गैंग के गिर्द इस वक्त घेरे को तंग किया जा रहा है। कौन जिम्मेदार है छोटू गैंग के इस कदम मजबूत हो जाने के पीछे और कौन से अहम पर्दा नशीनों के नाम इस मामले में सामने आ सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आज वहाँ पर सिचुएशन क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे पनामा लीक्स के हवाले से। जी हाँ, पनामा लीक्स पर हम ये भी बात करेंगे कि जुडिशल कमीशन जो है, जिस तरह का चाहा जा रहा है तमाम सियासी जमातों की जानिब से, उस तरह का जुडिशल कमीशन जो है वो क्या बन पाएगा। और जिस तरह के मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कह दिया है कि धरने में जिस तरह के तहरीक इंसाफ उनके साथ वो शामिल तो नहीं होंगे, अलबत्ता पनामा लीक्स के हवाले से वो ज़रूर चाहते हैं कि तहकीकात जो है शफाफ हो। इस मामले पर भी आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कच्चा जमाल में के हवाले से। इससे पहले हम आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाएंगे और हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं यहाँ पे ज़हीम कादरी साहब मौजूद हैं और उस्मान भट्टी जो कि सुमियानी के इलाके में मौजूद है, वो हमें बताएंगे कि वहाँ पर इस वक्त सिचुएशन क्या है। लेकिन पहले छोटू गैंग के हवाले से ये एक पैकेज देखिएगा, कौन है ये छोटू गैंग और क्या तमाम तर मामला। पंजाब और सिंध की सरहद से मुल्हका कच्चा जमाल का साहली इलाका गुज़िश्ता कई बरसों से छोटू गैंग का गढ़ बना हुआ है। दरियाए सिंध का ये जजीरानुमा इलाका डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ के इलाकों से मुतसिल है, जिसे कच्चे का इलाका भी कहा जाता है। गुज़िश्ता माह छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन ज़रबे आहन का आगाज किया गया, जिसमें पंजाब पुलिस को नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इस ऑपरेशन को हतमी नतीजे तक पहुँचाने के लिए पाक फौज को तलब किया गया। पाक फौज और रेंजर्स के जवानों ने इलाके का मुहासरा करके छोटू गैंग के गिर्द घेरा तंग कर रखा है। पंजाब पुलिस अब तक छोटू गैंग के खिलाफ 6 से 7 ऑपरेशन कर चुकी है, जिसमें 30 से ज्यादा एहलकार जाबाक हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई नतीजा बरामद नहीं हो सका। छोटू गैंग के खिलाफ राजनपुर और रहीम यार खान पुलिस ने सबसे बड़ा ऑपरेशन 2010 में किया, जो 3 महीने तक जारी रहने के बाद कोई कामयाबी हासिल किए बगैर खत्म हो गया। गुज़िश्ता 21 रोज से सिक्योरिटी इदारों के दर्द सर बनने वाला छोटू गैंग इतना ताकतवर कैसे बना? पुलिस अपने तमाम दर जराए इस्तेमाल करने के बावजूद इस गैंग को खत्म करने में क्यों नाकाम रही? इस गैंग को कौन सी सियासी शख्सियात और किन मकामी सरदारों की पुष्पनाही हासिल है? इस गैंग को कौन कौन अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता रहा है? ये वो अहम सवालात हैं जिनके जवाबात छोटू गैंग के सरगना गुलाम रसूल के जिंदा गिरफ्तार होने की सूरत में ही हासिल हो सकते हैं। फौज की फैसला कुन कार्रवाई के जरिए इस गैंग को खत्म करने का फैसला तो कर लिया गया है, लेकिन ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या अपने मकासद के हुसूल के लिए ऐसे गैंग पैदा करने और इन्हें इस हद तक ताकतवर बनाने वाली कुव्वतों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? छोटू की गिरफ्तारी के जरिए ही इसे पालने वाली मख्फी कुव्वतों को बेनकाब किया जा सकता है, लेकिन अगर छोटू गैंग का ये मरकजी किरदार इस ऑपरेशन में मारा गया तो शायद बहुत से राज उसके साथ ही उसके सीने में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। जी नाज़रीन, ये रिपोर्ट आपने देखी। छोटू गैंग जो कि इस कदर मजबूत कैसे हो गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। पंजाब पुलिस जिसने 6 से ज़ायद ऑपरेशन यहाँ पे किए हैं, लेकिन उसके बावजूद छोटू गैंग जो इसे मुकम्मल तौर पर पकड़ा नहीं जा सका, ख़त्म नहीं किया जा सका। इसकी वजह क्या है और कौन सा नासिर है इसके पसे पर्दा? ज़हीम कादरी साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़हीम कादरी साहब, आपसे भी बात का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले उस्मान हमारे साथ मौजूद है सुमियानी में। ज़रा आज की वहाँ पर जो सूरत हाल है वो उनसे जान लेते हैं। उस्मान, हमें ज़रा बताइए कि आज के दिन यहाँ पर क्या हो रहा है? फ़ौज ने मुकम्मल कंट्रोल ले लिया था और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि आज गालबन फाइनल ऑपरेशन की तरफ बढ़ा जाएगा, ऐसा कुछ है? क्या सिचुएशन है यहाँ पर? जी, जैसा कि आज की जो फ़ौज की एक्टिविटी नज़र आई, यूँ ही लगता है कि आज जो है फ़ौज की तरफ से ये फैसला कुन मराहिल में ऑपरेशन दाखिल हो चुका है। अभी यहाँ पर फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई दी गई, जो मुख्तलिफ मीडिया में रिपोर्ट भी किया गया। और यहाँ पर जो फ़ौज है उनकी जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, इसके अलावा जो APC वैन्स हैं, फ़ौज की भारी नफरी जिसमें SSG का कमांडोज़ भी हैं, वो उस तरफ मूव भी किए हैं। आप फुटेज भी देख रहे होंगे। और मैं आपको बताऊँ कि ये छोटू गैंग के ख़िलाफ़ आज 21वां दिन है ऑपरेशन
کے حوالے سے، مگر فوج کو یہاں پر کنٹرول سنبھالے تقریباً ابھی 4 دن ہوئے ہیں. یہاں پر لوگ بھی سوال کرتے رہے کہ فوج کو اب فیصلہ کن جو ہے وہ کارروائی کر لینی چاہیے، مگر فوج جو ہے وہ اپنی حکمت عملی تیار کر رہی تھی کہ کس طرح اس آپریشن کو کامیاب بنایا جائے. البتہ جو پنجاب پولیس کے جوان تھے جو بالکل فرنٹ پہ تھے، جن کی وہاں پر مورچے بنائے گئے تھے، جو کہ چھوٹو گینگ جس جگہ پر میں اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں، ان کو پنجاب پولیس کے جوانوں کو پیچھے کر دیا گیا ہے، جبکہ جو پاک فوج کے جوان ہیں انہوں نے آگے آ کے پوزیشن سنبھال لی ہیں. اور یہاں پر یہ بھی بہت دیکھا گیا کہ فورس جو ہے وہ ڈیمورلائز ہو گئی. اور یہاں پر یہ بھی لوگ کہتے رہے کہ کوئی بھی حکومت کی طرف سے آنا چاہیے تھا، سی ایم پنجاب کو آنا چاہیے تھا کہ جو پنجاب پولیس کے جوان شہید ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ سے ملتے، تاکہ فورس کا جو مورال ہے وہ ہائی ہوتا. اور یہاں پر جب آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرا سے بات ہوئی، جو کہ کافی دنوں سے یہیں پر کیمپ جمائے ہوئے ہیں اور آفیسر سے میٹنگ بھی کرتے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک یہ آپریشن کامیابی سے مکمل نہیں ہوتا. جی اچھا عثمان، ذرا مختصراً یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آج کے دن کس طرح سے یہ آپریشن یہاں پہ کیا جا رہا ہے، پیش رفت کس طرح کی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ جو لوگ ان کے پاس موجود ہیں ان کو بھی کسی قسم کا نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس حوالے سے کچھ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ چھوٹو گینگ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ پہلے فائرنگ کا سلسلہ جو ہے وہ روکا جائے، جو کہ آپ نے بتایا کہ آج نہیں روکا گیا، بلکہ آج باقاعدہ طور پہ فوج نے آپریشن شروع کر دیا ہے. جی، چھوٹو جس جگہ پر اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہے وہ تقریباً 35 کلومیٹر کا ایریا ہے، جو کہ دریا کے بالکل سینٹر میں ہے. اس کو کچا جمال کا ایریا کہا جاتا ہے. اور جو چھوٹو جس جگہ پر چھپا ہوا ہے وہ اس جگہ کی جیو فینسنگ اور جیو ٹیگنگ کی گئی ہے. یہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کتنی کالز اس 35 کلومیٹر کے ایریا میں آئیں اور کتنی کالز کی گئیں. ان تمام جگہوں پر جن جگہوں پر کال کی گئی اور جس جگہ سے کال آئی ان تمام لوگوں کو پاکستان بھر سے اٹھا لیا گیا ہے، جو کہ یہی کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ یہ چھوٹو کے رشتہ دار تھے یا سہولت کار ہیں. اور اس سے یہ نیگوسیشن اب کی جا رہی ہے کہ اگر تم ہمارے لوگوں کو نقصان پہنچاؤ گے تو تمہارے بھی لوگ ہمارے پاس ہیں. ابھی یہ نیگوسیشن کا سلسلہ جاری ہے. پنجاب پولیس کی اور پاک فورس کی یہی کوشش ہے کہ کوئی بھی نقصان کیے بغیر آپریشن کامیابی سے مکمل ہو اور جو اغوا کیے ہوئے ہیں انہوں نے پولیس اہلکار ان کی زندگی کو بچایا جا سکے. جی چلے ٹھیک، عثمان آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہاں سے ہمیں اپڈیٹ کیا. یہاں پر کیا ایک پراپر اسٹریٹجی ہے جس کے تحت اس وقت فوج جو ہے وہ آگے بڑھی ہے. زعیم قادری صاحب، بہت سے سوالات ہیں ذہن میں اس وقت، ایک ایک کر کے آپ سے پوچھتے جاتے ہیں، تھوڑا سا معاملے کو کلیئر کیجیے. پہلے یہ بتا دیں، چلیے یہ تو ایک آپریشن ہو رہا ہے، ایک اسٹریٹجی ہے جس کے مطابق یہ چلے گا، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کی حکومت ہے اور ابھی سے نہیں ہے، کب سے ہے، لیکن یہ چھوٹو گینگ جس پر 6 بار اس کو پکڑے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، بڑی بڑی کارروائیاں کی جاتی ہیں، فائنلی فوج ہی آتی ہے، فوج ہی ٹیک اپ کرتی ہے اور فوج ہی کلیئر کراتی ہے. دیکھیں یہ تو پرسیپشن بنانے کی بات ہے. آپ نے جن آپریشنز کا ذکر کیا، ایک تو میں ایک بات اس رپورٹ میں شدید مذمت کرتا ہوں اس بات کی کہ کہا گیا کہ جی پولیس جو ہے اس کا آپریشن ناکام ہو گیا اور یہ سب کچھ ہوا. پہلے بھی 3 آپریشن ہوئے. یہ ایک ٹرائی بارڈر ایریا ہے اور ان لوگوں کے پاس یہ ایڈوانٹیج موجود ہے کہ جب بھی پولیس یہاں سے پریشر ڈالتی ہے تو پھر یہ سندھ یا پھر بگٹی کے علاقے میں بلوچستان میں جا کے روپوش ہو جاتے ہیں اور پھر پنجاب پولیس کی حدود میں ختم کر لوں تو آپ کو سب بات سمجھ، ان کی یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ وہاں جا سکے. بہت سارے لوگ مارے گئے. آج بھی جب یہ آپریشن شروع ہوا تو لوگوں نے کہا جی پنجاب حکومت ناکام ہو گئی، جبکہ انہوں نے 100 کے قریب سہولت کار ان کے گرفتار کیے. کومنگ کا پروسیس پنجاب پولیس کے ذمہ تھا. 8 بڑے امپورٹنٹ لوگ مارے گئے ان گاؤں میں جو موجود تھے چھوٹو کے، جس میں ان کا نمبر 2 جو سب سے بڑا لیڈر تھا وہ بھی مارا گیا. وہ بھی پنجاب پولیس کی کارروائی سے ہی مارا گیا. اور جب یہ آپریشن شروع کیا گیا تو لوگوں نے یہ کہا کہ جی ان کو تو ٹریننگ نہیں تھی، ان کے پاس ایبلٹی نہیں تھی. کرنل سعد جو ایلیٹ کے انچارج ہیں انہوں نے 4 ماہ تک ان تمام لوگوں کی ادھر اس ایسے ہی ٹرین پہ، کیونکہ یہ مشکل ترین ٹرین ہے، باقاعدہ ان کی ٹریننگ کی. اور یہی ایک آپشن تھا کہ سب سے پہلے پولیس جائے گی، ان کو رینجز موٹار کی سپورٹ دے گی، اور پھر جب وہ محدود ہو جائیں گے اس 15 کلومیٹر کے علاقے میں جس کا یہ 35 کلومیٹر کہہ رہے تھے، جس کے چاروں طرف 1.5 کلومیٹر دریا کا پارٹ ہے، کیونکہ پاک تو پھر فوج آئے گی، کیونکہ پھر فوج آئے، کیونکہ پولیس کے پاس نہ تو ایمفیبینز گاڑیاں جو کہ ایک بختر بند گاڑی ہوتی ہے اور پانی کے اندر چل پڑتی ہے نہیں ہے، اور 2 ان کے پاس
ہیلی کاپٹرز نہیں ہیں جو ایئر ٹو لینڈ اسٹرائک کر سکتے ہیں. ہم نے یہی اسٹریٹجی بنائی تھی اور یہ اسٹریٹجی صرف پنجاب حکومت یا پولیس نے نہیں بنائی تھی. ٹھیک ہے, آپ نے اسٹریٹجی پوری سمجھائی نا, لیکن سوال پھر میں دوبارہ سے اس کو پلیس کرتی ہوں کچھ اس طرح سے کہ آپ نے کہا جی پہلے پولیس آئے گی, پھر رینجرز آئیں گے, پھر فوج آئے گی. ہاں ٹھیک ہے, یہ اس دفعہ آپ لوگوں نے اس طرح سے سوچا, جبکہ ہماری جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق معاملہ کچھ اور طرح سے, کیونکہ جس طرح سے اس آپریشن کو کیری کیا جانا چاہیے تھا, جب پولیس اس میں ناکام ہو گیا, ہم یہ نہیں کہتے مکمل طور پہ کچھ بھی نہیں کیا گیا, بلا شک مجھے معذرت کے ساتھ میں اپنی بات لوگ شہید ہو گئے, کچھ وہاں پہ بیچارے محصور ہو گئے, بالکل صحیح تو آپ پولیس کے morale کو تو ڈاؤن نہ کریں, یہ بات کر کے پولیس نے کچھ نہیں کیا. اسٹریٹجی ٹھیک نہیں تھی, اسٹریٹجی کے علاوہ کچھ مفادات ہیں جو کہا جاتا ہے آج تک 6 آپریشن جو ہوئے ان میں کامیابی جو نہیں ملی, اس کے پیچھے بہت سے معاملات ہیں. پولیس کی سرپرستی بھی حاصل ہے, کچھ سیاسی شخصیات کی سرپرستی حاصل ہے. آپ نے صاحب کا بیان پڑھا, آپ کے کہنے سے تو نہیں ہوگا نا, اسٹریٹجی میں نے اکیلے پنجاب گورنمنٹ نے نہیں بنائی. 6 دفعہ جو پہلے میں اس کی بات نہیں کر رہا, وہ نکل جاتے تھے نا, کیونکہ راستہ مل جاتا تھا. ہم سندھ میں نہیں جا سکتے, پنجاب پولیس سندھ میں جائے گی تو وہاں جا کے کچھ نہیں کر سکتی, اٹ از اگینسٹ دی لا. ہم حدود میں پابند ہو جاتے ہیں, ہم ہمیشہ نہیں قانون کو کیا کریں پھر. اچھا چلے, اگر حدود قیود کا مسئلہ تھا تو اس مسئلے کو پہلے کیوں اس طرح دیکھا گیا؟ 3 بار یہ ریکویسٹ کی گئی کہ ٹرائی بارڈر ایریا کمیٹی تشکیل دی جائے, جس میں بلوچستان, سندھ اور پنجاب کے لوگوں, اور وہ تینوں ہوم سیکرٹریز بیٹھ کے اس کی پلاننگ کریں. اس بار فوج, رینجرز اور پولیس نے بیٹھ کر اس کی باقاعدہ اسٹریٹجی تیار کی. کرنل سعد جو ایک نامور ٹرینر ہیں ملٹری کے, انہوں نے ان کو ٹرین کیا اور آج بھی پہلے دن سے وہی لیڈ کر رہے ہیں. فوج اور رینجرز نے اپنے اپنے وقت پہ اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. یہ اسٹریٹجی کہیں بھی پولیس نے اکیلے, گورنمنٹ نے اکیلے, پنجاب فوج نے یا رینجرز نے نہیں بنائی. یہ کورسز ہیں جو تینوں کور ہونے ان ڈیو کورس. چلے ٹھیک ہے زعیم قادری صاحب, لیکن یہ کوئی انٹرپول والا معاملہ تو نہیں ہے کہ دبئی چلے گئے تو وہاں سے لے کر آنا ہے. یہاں پہ حدود و قیود ہمارا ہی ملک ہے, ہماری جگہ ہے, اور ہم نے پکڑنا ہے. اسٹریٹجی پہلے وہ ہونی چاہیے تھی جو کہ اب کی جا رہی ہے. اگر یہ ریکوائرمنٹ تھی تو یہ بہرحال ریکوائرمنٹ پوری کر لی گئی. اب ہم نے ان کو, فوج تو جا سکتی ہے, درست آئے فوج آئی اور معاملات جو کچھ بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. زعیم قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. یہاں پہ ناظرین بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ پاناما لیکس کے حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. پاناما لیکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پاناما لیکس کے بعد اس وقت حکومت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے, اخلاقی دھچکا اسے اگر ہم کہیں تو کافی درست ہوگا, اور ایسے میں بہت ضروری ہے کہ ایک ایسا جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے جس پر تمام پارٹیز متفق ہو تاکہ اپنی ساکھ کو برقرار رکھ سکے موجودہ حکومت. اس پر ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اعجاز چودھری صاحب, رہنما پاکستان تحریک انصاف, طلال چودھری صاحب, رہنما پاکستان مسلم لیگ نون, اور شوکت بسر صاحب, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. آغاز کرتے ہیں آپ سے اعجاز چودھری صاحب. اس وقت جو بات کی جا رہی ہے, جو آپ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے, جس طرح کا جوڈیشل کمیشن بنانے کا کہا جا رہا ہے, جس طرح کا نام ان کی طرف سے دیا جا رہا ہے اور جس پر آپ کے ایگری نہیں کر رہے, اور اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس کی تحقیقات کریں گے, لندن بھی وہ گئے اسی سلسلے میں, اور ایک پراپر طریقے سے اسے پرسو کیا جائے گا. اگر آپ لوگوں کی سنوائی نہیں ہوتی, جو بار بار کہا جاتا ہے, نہیں کیا جاتا آپ کے مطابق, تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے, کیا کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ میرین. ہم اپوزیشن میں ہیں, اور جو پہلی تقریر پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر چیئرمین عمران خان نے کی تھی وہ اتنی مختصر اور جامع تھی کہ ساری چیزیں اس میں کور ہو جاتی ہیں. ہمارا مطالبہ اس میں یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے تحت ایک ایسا کمیشن بنا دیں جس میں فورنزک ایکسپرٹ ہوں, جس میں انٹرنیشنل آڈیٹرز ایسے ہوں جو وائٹ کالر کرائم کو ڈیٹیکٹ کر سکیں, ایکسپرٹس ہوں, اور بھی قانونی ماہر بھی شامل ہوں. تو یہ اس کا مناسب حل ہے. اور پارلیمنٹ کی تقریباً ساری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اسی حل کی طرف ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ نہ ہوا تو پھر ہمارے پاس سڑکوں پہ آنے کا آپشن ہے. بلا شبہ ہم نے رائے ونڈ کا ذکر کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان میں ساری اپوزیشن چونکہ اس مسئلے کے اوپر یکجان ہے,
تو ہم اپنی لیکن ساری دھرنے میں آپ کے ساتھ یکجان نہیں ہے. ٹھیک نہیں، اس ایشو پہ تو یکجان ہے نا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی رائے کو بھی بہت اہمیت دیں گے جب ہم سڑکوں کی طرف آئیں گے، یا اس کو یہ سمجھیں گے کہ پاکستانی قوم کا جو پیسہ ہے جو اس طرح یعنی اڑا دیا گیا ہوا ہے گزشتہ 15 20 30 سالوں کے اندر، اس کی ریکوری کے لیے اگر پورے پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز یکسو ہیں تو وہ راستہ اختیار کریں گے جس میں سب کی رائے شامل ہوگی. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہلو سے ہم کسی ایسی رائے کو نہیں کریں گے جس سے ہم اکیلے نظر آئیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ قوم کا مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستان کے عوام کا مسئلہ. چلے ٹھیک ہے. اجاز چودھری صاحب، میں واپس آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ ایک جوڈیشل کمیشن پہلے بھی بنایا گیا تھا جس کو کہ آپ لوگوں نے مانا تھا، اس کے بعد جو اس کا رزلٹ آیا تھا اس کے بعد پھر دوبارہ سے اس پہ احتجاج بھی کیا گیا تھا. تو اگر وہ سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن اس وقت شوکت بسرا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، طلال چودھری صاحب بھی موجود ہیں. طلال صاحب، آپ کے پاس اس کے بعد آؤں گی کیونکہ آپ کے پاس کافی مٹیریل موجود ہوگا ان دونوں حضرات کی بات سننے کے بعد اس کا جواب دینے کے لیے. شوکت بسرا صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک طرف تو کہتی ہے کہ وہ سٹینڈ کرتے ہیں، تحقیقات ہونی چاہیے، دوسری جانب دھرنے میں آپ لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. رضا ربانی صاحب کا جب نام آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کسی ایکسپرٹ کو لایا جائے، وائٹ کالر کرائمز کے حوالے سے جو ایکسپرٹ ہو. کس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی سوچتی ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے اور کون سا وہ طریقہ کار ہوگا جس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی متفق ہے؟ میرین، ابھی اجاز چودھری صاحب نے جو گفتگو کی ہے میں اس کو 100% سیکنڈ کرتا ہوں کہ پوری پاکستان کی سیاسی جماعتیں، پوری پاکستانی قوم اس وقت یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو جگ انسائی ہو رہی ہے اور جو پاکستان کے منہ پہ کالک ملی جا رہی ہے کہ کوئی ایسا اخبار نہیں، کوئی ایسا میڈیا نہیں جہاں پر آپ نیو یارک ٹائمز اٹھا کر دیکھ لیں، خلیج ٹائمز دیکھ لیں، شریف کرپٹ برادرز، بلینئر شریف برادرز، اور یہ جو ہنگامہ ہے یہ پوری دنیا میں کھڑا ہوا ہے. یہ پاکستان کا کرنا کیا چاہتی ہے پیپلز پارٹی؟ کرنا کیا چاہتی ہے؟ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے؟ سوال یہ ہے. میں عرض کر دیتا ہوں. آپ یہ دیکھیں گے پوری دنیا کے اندر 3 وزیر اعظم مستعفی ہو چکے ہیں. آج برازیل کے اندر بہت کچھ ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور تمام سیاسی جماعتیں اس پہ اوپر فیئر اینڈ فری ایک انکوائری چاہتی ہیں. جو چودھری اجاز صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ سو موٹو لے لیں اس کے اوپر. اس سے بڑا ایشو اور کیا ہوگا؟ سو موٹو چیف جسٹس نہیں لینا ہے نا، تو چیف جسٹس 100 موٹو لے کے اس کے اندر JIT بنا دیتے، جو وہ چاہتے وہ بنا کر اس کو دودھ پانی کا پانی کر دیتے. لیکن آج کل 100 موٹو مشین شاید خراب ہو گئی ہے، وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال ہوتی ہے. بات صرف اتنی ہے کہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ دھرنے کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی تمام اپوزیشن جماعتیں، چونکہ میاں صاحب نہیں بنائیں گے، کیونکہ میاں نواز شریف اینڈ کمپنی رنگے ہاتھوں ڈکیٹی کرتے ہوئے، منی لانڈرنگ کرتے ہوئے ان میں اطراف جرم کر لیا، وہ پکڑے گئے ہیں. سوال صرف یہ ہے کہ اگر نہیں بنائیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے؟ اس کا انکوائری کمیشن، جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جاتا تو کیا کہتے ہیں؟ ون لائن. ہمارا اختلاف صرف تحریک انصاف سے یہ ہے کہ آج ہم اگر رائیونٹ کا گراؤ کرنے جا رہے ہیں، کل بنی گالا کا بھی ہوگا، کل بلاول ہاؤس کا بھی ہوگا. ہمیشہ سے پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کے باہر گھراؤ ہوتے ہیں. ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ چلے ٹھیک، آپ کی بات پہنچ گئی. آپ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ فائنل اتھارٹی اور اس کا فورم جو ہے وہ یوز کیا جانا چاہیے. پارلیمنٹ سے باہر بھی ہم احتجاج میں اکٹھے ہوں گے. اور میرین، یہ آنے والے 3-4 دنوں یا ہفتے میں آپ دیکھ لیں گی کہ پوری اپوزیشن پارٹی طریقہ کار پہ بتا دیجیے گا. اجاز چودھری صاحب کو وہ جاننا چاہ رہے کہ طریقہ کار کیا ہے، لیکن طلال چودھری صاحب کی طرف بڑھتے. طلال چودھری صاحب سے اور ایک بات پوچھ لیجیے گا، ایک بات اور پوچھ لیجیے گا. جی شوکت صاحب مجھے ایک منٹ دیجیے گا. طلال چودھری صاحب میرے سوال کا جواب دیجیے گا کہ آپ نے دونوں کی باتیں سنی. اس وقت حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، کیا کرے گی، ذرا اس کو کلیئر کر دیجیے. اس طرح کا انکوائری کمیشن یا جوڈیشل کمیشن بنا دیجیے جس طرح کہ یہ دیگر اپوزیشن جو پارٹیز ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے، کیوں نہیں کر دیتے؟ دیکھیں، ایک وہ کمیشن تھا جو کہ حکومت نے اناؤنس کیا تھا. حکومت اس کے بنانے کے لیے اپنی بالکل کوشش کر رہی ہے. اس کے لیے تمام جماعتوں سے ہمارے جو وزراء ہیں وہ فردن مل بھی رہے ہیں، کیونکہ دوسری سائڈ سے جتنی بھی اپوزیشن ہے وہ کوئی ایک بات پہ متفق ہو نہیں پا رہی. ایک آدمی جوڈیشل کمیشن چاہتا ہے، دوسرا انکوائری کمیشن چاہتا ہے، تیسرا FIA کی کوئی ٹیم چاہتا ہے، تو چوتھا جو ہے وہ کہتا ہے پارلیمانی کمیشن ہو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں تمام سیاستدانوں کو اپنا جو سیاسی رویہ ہے وہ بدلنا چاہیے. میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا. یہ جو گالی کی اور تنقید کی سیاست ہے، اس کو کم از کم ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو ایمانداری سے، دیانتداری سے اپنا کام کرتے ہیں، بعد میں پھر ہمیں انہیں گالی دیتے ہیں، تو لوگ اس طرح کے عہدے لینا اب پسند نہیں کرتے. نہ چیف الیکشن کمیشن کوئی لگنا پسند کرتا ہے، نہ کوئی انکوائری کا ہیڈ بننا پسند کرتا ہے، نہ کوئی کمیشن بنانا چاہتا ہے. چیف جسٹس نے کہا اب تو اور
یعنی پولیٹیشین جن کو ویلکم کیا گیا آلموسٹ تقریباً سب نے، رضا ربانی صاحب کا جب نام آیا انہوں نے اگلے دن کہہ دیا کہ وہ اس کام میں نہیں پڑیں گے، کیونکہ آپ یہاں جو آدمی اچھا کام کرے گا ایک سائیڈ جس کے خلاف جائے گا وہ اس کو ایسی گالی دے گی، ایسا تماشا بنائے گی کہ وہ اس آدمی کی وہ جو عزت اس نے کمائی ہے ساری عمر وہ بھی جاتی رہے گی۔ فخرو بھائی کے ساتھ بھی یہی ہوا، اسی طرح یہ چیف جسٹس آف پاکستان جنہوں نے دھاندلی کی تحقیقات کی ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اب اسی طرح میرا خیال ہے اگر اپوزیشن جماعتیں اتنی مخلص ہیں، ایکچولی وہ ہیں نہیں مخلص، وہ چاہتی ہیں سیاسی درجہ حرارت تو بڑھے، الائنس بڑھیں حکومت کے خلاف، لیکن تحقیقات نہ ہوں، کیونکہ جس دن تحقیقات شروع ہو گئیں ان کا یہ جو ایک پریس کانفرنس کھیل رہے ہیں، کبھی ایئرپورٹ سے اتر کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، کبھی جاتے ہوئے کرتے ہیں، کبھی واپس آ کے کرتے ہیں، کبھی ہاؤس میں تقریر کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میجورٹی جو ہے اپوزیشن کی ایک بات پہ متفق نہیں ہو پا رہی، ہم اسی پہ بات کرتے ایک بریک لیتے کہ جس بات پہ میجورٹی جو ہے وہ متفق ہو رہی ہے، چلے کر لیتے ایک بریک لیتے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے انکوائری کمیشن / جوڈیشل کمیشن جس کا کہ مطالبہ اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اس کا قیام کیوں نہیں ابھی تک کیا جا رہا؟ 1.5 مہینے کے قریب وقت ہونے کو آ گیا ہے، لیکن ابھی تک معاملہ وہیں کا وہیں نظر آ رہا ہے۔ طلال چودھری صاحب، آپ ابھی ایک بات کر رہے تھے کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہے وہ کسی ایک بات پر تو متفق ہے ہی نہیں، کوئی کہتا ہے کہ پارلیمانی کمیشن بنا دے، کوئی کہتا ہے جوڈیشل کمیشن بنائے، کوئی کہتا ہے کہ انکوائری کمیشن بنا دے، لیکن جو ہمارے سامنے معاملات ہیں ان کے مطابق میجورٹی جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ایک کہا جب آپ نے سمر جلانی صاحب کا نام لیا، ساتھ ہی ساتھ ہم رضا ربانی صاحب کی بھی اگر بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ بھی جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں، تو جو میجورٹی کہتی ہے اس کے مطابق کرنے میں کوئی حرج ہے؟ کوئی معاملہ خراب ہو جاتا ہے یا کوئی پیچیدگیاں ہیں جوڈیشل کمیشن کے قیام کے بعد؟ پہلے بھی تو بنائے تھے نا ابھی جب دھرنا ہوا تھا۔ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں سب سے زیادہ جلدی ہے کہ جلد از جلد یہ کمیشن بنے، اور یہ کمیشن بننے کے بعد کیونکہ ہم تو بے تاب ہیں کہ اپنے پر لگنے والے الزامات کا جواب دے سکیں، مگر یہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں اس کو ایجیٹیشن کرنے کی تو کوشش کر رہے ہیں کہ ایجیٹیشن اس نام پہ کی جائے، پاناما کے نام پر، لیکن تحقیقات سے آپ دیکھیں روزانہ بیان بدلا جاتا ہے۔ پہلے ان سب جماعتوں نے، آپ کے پاس وہ فوٹیج موجود ہے، آپ کو چاہیے کہ وہ چلائیں، انہوں نے کہا ایف آئی اے سے کروا لیں، اور 3 جماعتوں نے بڑی نے کہا ہم ایف آئی اے پہ آئے، یہ اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ حکومت نے اپنا جو کمیشن اناؤنس کیا تھا وہ یہ مان نہیں رہے، خود یہ جو ہے یہ اپنا ایک جگہ اکٹھے نہیں ہیں، اگر اکٹھے ہوں تو ہم تو غور کرنے کو تیار ہیں۔ اسی وجہ سے ویسے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جی کوئی انصاف کسی کے اکٹھے ہونے سے یا ایک پیج پہ آنے سے انصاف نہیں ہوتا، انصاف ہوتا ہے جو پاکستان کے اندر مروجہ عدالتی نظام موجود ہے اور سپریم کورٹ ایپیکس کورٹ ہے، اس کے تحت ہونے والی تحقیقات کو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اس کو کوئی اہمیت ملے گی۔ اور جو خانہ ساز آپ ایک کمیشن بنائیں گے، جو پہلے ماڈل ٹاؤن کے کمیشن یا جے آئی ٹی کا حشر لوگوں نے دیکھ لیا ہے، اس کے بعد لوگ توبہ توبہ کرتے ہیں کہ نون لیگ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ایسا کمیشن بناتی جو انہیں کلین چٹ دے دے۔ آپ بھارت کو دیکھ لیں، یعنی وہاں پر پہلے روز ہی وزیر اعظم نے سپریم کورٹ کو یہ ہدایت جاری کی، 2 سپریم کورٹ کے ججز نے یعنی کہا، اور اس نے کہا کہ 25 تاریخ کو مجھے رپورٹ بیک بھی کریں، چاہے وہ نامکمل ہی ہو، وہ 25 کو اس کی رپورٹ کریں گے۔ پہلی بات تو آپ یہ سن لیں، ادھر ادھر نہ ہٹیں، اس بات کے اوپر اپوزیشن کی تقریباً تمام جماعتیں متفق ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے تحت کمیشن بنے، اور وہاں پر ہی آ جائیں فورنسک آڈیٹر، وہاں پر ہی ایف آئی اے کے لوگ آ جائیں، وہاں پر ہی ایکسپرٹس آ جائیں، انٹرنیشنل آڈیٹرز آ جائیں، سب لوگ اس پہ تو کہاں اختلاف کہاں؟ کہیں اختلاف نہیں ہے، قوم اور اپوزیشن جماعتیں ایک جگہ اکٹھی ہیں۔ جی شوکت بسرا سنیں، پہلے میں مہرین ایک عرض کروں، طلال چودھری صاحب اور میاں صاحبان کی نظر نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا؟
مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ بھائی اگر آپ نے ڈاکہ نہیں ڈالا طلال چودھری صاحب تو خدارہ آپ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی بنا دیں۔ ہم ایگری کر رہے ہیں کہ وہ فرانزک آڈٹ کمیٹی کو لے آئیں گے، لیکن مہرین میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ نہیں بنائیں گے، نہیں بنائیں گے، نہیں بنائیں گے۔ اس لیے ایسا کمیشن نہیں بنائیں گے جو ان کے وہ، چونکہ وہ آف شور کمپنی ہے ہی ڈکیٹی کی واردات پہ، اس کے اندر منی لانڈرنگ ہوئی ہے، ٹیکس ایویژن ہوئی ہے، یہ اپنا ہینڈ پک جج چاہتے ہیں۔ اب سرمد جلال عثمانی جو ہیں، ان کی بیگم نون لیگ کی ہیں، ان کا بھائی اس میں 2002 میں انہوں نے ان کو 35 لاکھ کی جاب پہ مسلم لیگ نون میں رکھا جب حبیب بینک کی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے۔ گزارش صرف یہ ہے کہ اگر انہوں نے کمیشن دیکھیں نا، سنجیدگی دیکھیں، پجامہ لیکس، شوکت بسر صاحب یہ بھی جواب دے دیں ساتھ ہی کہ آپ اعجاز چودھری صاحب کی ڈیمانڈ سے ایگری کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس ڈیمانڈ سے ایگری کرتی ہے جو وہ بات کرتے ہیں فورنسک آڈٹ کرا لے، ایکسپرٹس بلا لے، جوڈیشل کمشن کر لے۔ چلے طلال چودھری صاحب اب دیکھیں یہ دونوں تو ایگری کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، جی جی ٹھیک ہے، آپ بات مکمل کریں طلال چودھری صاحب، پھر جواب دیجیے گا۔ یہاں تو ہمیں معاملہ کچھ اور نظر آ رہا ہے، یہ تو متفق ہے۔ 100% ہم ایگری کرتے ہیں کہ یہ ایسا کمیشن بن جانا چاہیے۔ میں آپ کو عرض کر دوں یہ پاکستان کے لیے بھی، جمہوریت کے لیے بھی اور میاں صاحب کے لیے بہتر ہے، ورنہ نام صرف چینج ہوگا، میاں نواز شریف کی جگہ راحیل شریف آ سکتے ہیں۔ اگر وہ آ گئے تو میاں صاحب کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سرور پیلس چلے جائیں گے، وہ جدہ چلے جائیں گے۔ اور دیکھیں ان کے ایسے ہونہار بچے ہیں، ایسے نیوٹن اور افلاطون سقراط ہیں، 13 سال کی عمر میں کھرب پتی ہو گئے۔ او بھائی ایسے بچوں کو پاکستان لے آؤ، یہاں پاکستان فار سیل لگا ہوا ہے، یہاں پہ پی آئی اے بک گیا، یہاں پر سٹیل مل بند پڑی ہے، اور بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں چھوٹو گینگ کو نہیں سنبھال پا رہے۔ ابھی میں سن رہا تھا آپ کا پروگرام، پنجاب میں یقین مانے یہ سندھ میں ہوتا طوفان اٹھ جاتا، وہاں پہ ایک جنگ کا سما ہے، ہیلی کاپٹر کی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، اور جن جن لوگوں کے نام سامنے آئیں گے میری آج بات سن لیں، مہرین ایسے ایسے ان کے لوگ ڈپٹی سپیکر صوبائی اسمبلی گرچانی نے، وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کے توان کے کوئی آپ ضیاء الحق صاحب والا زمانہ کیا واپس لانا چاہتے ہیں؟ یہ جو جمہوریت ہے اسے پروان چڑھنے میں نہیں آ رہے ہیں، ان کی بیوقوفیوں کی وجہ سے، ان کی بیوقوفیوں کی وجہ سے آ رہے ہیں، یہ نہیں بنا رہے شوکت بسر صاحب کر رہے ہیں، اعجاز چودھری صاحب کر رہے ہیں، وہ تو کچھ معاملہ مختلف ہے، سب ہی ایک بات پر متفق ہے، آپ کی اس بات میں وزن نہیں ہے۔ دیکھیں میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں، ایکچولی شوکت بسرا صاحب کا قصور نہیں ہے، یہ مایوس ہو چکے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ بلاول بھی فیل ہو گیا ہے، کہ انہیں ووٹ نہیں ملنا، یہ اب نہ بد دعائیں مانگ رہے ہیں ہمارے لیے، سسٹم کے لیے، یا اللہ میں نے تو کامیاب نہیں ہونا، اس سسٹم کو ہی لے جا، یہ اب بد دعائیں دے رہے ہیں۔ خیر میں ان کی نوعیت سمجھتا ہوں، ان کی حالت جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، اور یقیناً قابل رحم بھی ہے، ہم تو چاہتے ہیں لیکن ان کے اپنے کام اس طرح کے ہیں۔ اب رہی کمیشن کی بات، طلال بھائی ہمیں چھوڑیں، آپ نے جو ڈاکہ ڈالا ہے اس کی صفائی دیں میرے بھائی، بسرا صاحب قابل، آپ اپنے ڈاکے کی صفائی دیں، بسرا ہمیں تو چھوڑ دیں، ہم تو غلط لوگ ہیں نا۔ بسر صاحب ذرا آپ کہتے تھے گڈ گورننس چھوٹے میاں، ذرا بات سن لیں، چھوٹے میاں کہتے تھے پیٹ پھاڑ دوں گا، پیسے لوٹے واپس لے، اب بناؤ نا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں۔ دیکھیں میں بسرا صاحب کی بہت ساری باتوں کا اس لیے جواب نہیں دے رہا کہ بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں، مزید میں کیا بات کہوں، باقی بات یہ ہے کہ بسرا صاحب قابل عزت ہے، لیکن ان کے بڑے سینئر رہنما ہیں خورشید شاہ صاحب، جن سے ہمارا رابطہ بھی رہتا ہے، وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر عدالت کمیشن نہیں بناتی تو پارلیمنٹری کمیشن بنا دیا جائے۔ میری بات یہ ہے اگر ان کی وہ جو اوپر والی قیادت ہے وہ اس بات پہ متفق ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ پھر ہمیں کنوے کرے، وہ یہ کنوے نہیں کر رہے، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ میں آپ کو دوبارہ یہ ان کی جو قیادت ہے اسمبلی میں بیٹھی، جو ہم سے رابطہ رکھتی ہے، ہمارا ان سے رابطہ ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ متفق نہیں ہے، اور یہ اگر جوڑ کے جھوٹ بول رہے ہیں، اگر یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مسلم لیگ نون اس وقت جھوٹ بول رہی ہے۔ کیا اچھا بتائیں، آپ مجھے بتا دیں کہ کس طرح رابطے میں ہیں، پوری قوم کو بتائیں نا، میں سامنے بیٹھا ہوں، آپ پوری بات قوم کو بتا دیں کس طرح رابطے میں، ہمیں بتا دیں۔ صاحب وہ جواب ہی دے رہے ہیں، ہاں جی دیکھیں ہم ان سے رابطے میں ہیں، اگر یہ متفق ہوئے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ایسا کمیشن بنائیں جس کو لوگ قبول نہ کریں۔ ہم تو چاہتے ہیں قابل قبول کمیشن بنے اور فوراً بنے تاکہ ہم اپنی صفائی دیں۔ طلال چودھری صاحب قابل قبول ہو، لیکن صرف نون لیگ کو نہیں، تمام پارٹیز کو، قوم کو، سب کو قابل قبول ہونا چاہیے، تمام پارٹیوں کو، بالکل۔ اور ایک اور بات، آپ تو اس کمیشن کی بات کریں نا جو صرف نون لیگ کو قابل قبول ہے۔ میری سن لیں جناب، کسی رابطے کی ضرورت نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں، آپ بات کر رہے ہیں، شوکت بسرا بات کر رہے ہیں، رابطہ ہو گیا۔
آپ پوری ذمہ داری سے جو تحریک انصاف کا سٹانس ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں. شوکت بسرا صاحب اپنی بات کر رہے ہیں, مجھے پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی رابطے میں نہیں ہے, ہم آپس میں اپوزیشن پارٹیاں رابطے میں ہیں. اب میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں, قوم یہ سمجھتی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا, اس لیے کچھ نہیں ہوگا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ یعنی ایک ایسا نہیں بنائیں گے جو ان کی اپنی مرضی کا نہیں ہوگا. جب قوم یہ سمجھے گی تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم تو سڑکوں پہ آئیں گے, ہم تو سڑکوں پہ آئیں گے, سڑکوں پہ آئیں گے. مایوس نہ ہو, دل کا جانا ٹھہر گیا. میں جی یہ رابطوں میں رابطوں کا جواب دے, مجھے دل کا جانا ٹھہر گیا. صبح جائے یا شام جائے, پاناما لیکس انڈیا صاحب اور ان کی سیاست کے لیے موت کا پندہ ثابت ہوگا. پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت واپس آنی چاہیے, پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت واپس آنی چاہیے. ایک سیکنڈ رکیے گا. طلال چودھری صاحب جلدی سے جواب دے دیجیے, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, جلدی سے جواب دے دیں. جلدی سب سے دیکھیں اجاز صاحب اس لسٹ میں اجاز صاحب اس لسٹ میں شامل نہیں جنہیں عمران خان صاحب بتاتے. عمران خان صاحب کے ساتھ جہاز میں کوئی 1-2 منٹ کا نہیں, 1 گھنٹے سے زیادہ لمبی میٹنگ ہوئی ہے. 1 گھنٹے سے زیادہ ہمارے بھائی ہمارے منسٹر کی ہوئی ہے نا. میں کہہ رہا ہوں آپ کا بہت شکریہ, اجاز چودھری صاحب بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, لیکن پروگرام کے اختتام پر ہم صرف یہ کہنا چاہیں گے کہ ایک ایسا جوڈیشل کمیشن, ایک ایسا انکوائری کمیشن جس کا کہ مطالبہ تمام اپوزیشن پارٹیز کر رہی ہیں, یہ وہی مطالبہ ہے جو کہ پوری قوم کا مطالبہ ہے. اگر وہ جلد از جلد قائم کر دیا جائے تو حکومت کو بھی اپنی جو اخلاقی جواز ہے اسے دینے کا ایک موقع ضرور مل جائے گا. مجھے میرین سپتین کو اجازت دیجیے گا, اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل 5 بجے دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.